बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। कराची में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और इस्लामाबाद हक में धरना। इलेक्शन कमीशन सियासतदानों के गर्दाब में फंस गया। 3 बड़ों की जमानत पर हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं। तालिबान के साथ एतमाद साजी मुश्किल या नामुमकिन। मीडिया फरीक बनने की बजाय मुस्बत सहाफत को फरोग दे। आगे आग पीछे खाई, मीडिया से हुकूमत नाला और तालिबान भी नाखुश। 65 की जंग का हीरो शहीद है या गाजी, एक खबर ने घर वालों की नींदें उड़ा दी। ऐसे ऐसे इनकलाबी मार्के हो रहे हैं जिनका तस्वुर भी आज से 6 साल पहले मुमकिन ना था। मुल्क की अदलिया पूरी तरह आइन के बलबोते पर खड़ी इसका पहरा दे रही है। इलेक्शन कमीशन नाम का इदारा जो कभी रियासत के एक उज़्वे मुअत्तल से ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, अब इसके एक इशारा अबरू पर क़यामतें बर्पा होने लग जाती हैं। सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी भी इलेक्शन कमीशन आयद कर चुका है, जबकि आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक बना चुका है, जिसके तहत सदर और गवर्नर्स इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। वॉल चौकिंग, सरकारी फंड्स, इश्तिहारात पर इस्तेमाल, असले की नुमाइश और पोलिंग स्टेशन से 100 गज के अंदर किसी सियासी जमात के बैनर्स लगाने पर पाबंदी होगी। खवातीन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अदलिया और फौज की तौहीन करने की इजाजत होगी और ना मीडिया पर दबाव डाला जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल किया जा सकता है। इसी तरह ज़ाब्ता अखलाक के दीगर 46 नुकात। लेकिन मुहिब्बान जमहूर को अभी तक तिश्नगी है। वो इलेक्शन कमीशन को मजीद बाहिम्मत देखना चाहते हैं, लेकिन माजरा यह है कि कराची में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरनाबाजी होती है तो वही जमातें इस्लामाबाद में इसकी मजबूती के लिए धरना भी देती हैं और रैली भी निकालती हैं। और अजायबात के इस दौर में एक अजूबा यह भी क्या खूब है कि एक वजीर आजम अदालत के एक हुक्म पर अमल ना करने की वजह से नाअहल भी हो और घर भी जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 टोक अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने का ऐलान करे और अदलिया के दर्दमंदों की तरफ से कोई आह बुलंद ना हो, ना ही कोई सदा एहतजाज हो। सुप्रीम कोर्ट का 2 टोक हुक्म है कि इलेक्शन कमीशन कराची में हल्का बंदियां करवाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बसद एहतराम लबकुशाई करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे के कराची की वोटर लिस्टों की तस्दीक फौज से घर घर जाकर करवाई जाए, लेकिन फौज वहां जाए जरूर मगर महज खानापुरी के। ऐसे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और अब इसके हक में धरना असल में बात क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन की मजबूती दरकार है तो फिर सवाल है कि इसे कमजोर कौन कर रहा है? क्या यह धरना किसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है या फिर इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर किसी एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है? ये सब बातें होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इलेक्शन कमीशन को कमजोर कौन कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात कोई ऐसी घबराने वाली नहीं है। हमारा इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल एतमाद है, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब पे मुकम्मल एतमाद है। लेकिन जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि माजी के जो इलेक्शन कमीशन होते थे वो आज़ाद नहीं होते थे, वो डिक्टेशन कबूल करते थे। अब एक नया निज़ाम इवॉल्व हो रहा है और ये मजबूती की तरफ जा रहा है एक ट्रांजिशन के तहत। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं। यहाँ आज का जो यहाँ पे सिट इन था जी, वो कराची में जो 3 धरने तकरीबन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों समेत पीपल्स पार्टी के वो उसमें शामिल रही हैं जी, और उनका मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद हो, चाहे वो हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों की तस्दीक है, वो चूँकि अभी तक नहीं हुई तो वो एक जमहूरी अंदाज में इलेक्शन कमीशन के साथ यकजहती का इजहार इसलिए करना चाहते हैं कि माजी में दबाव डाल के मुख्तलिफ अदारों के ऊपर मतलूबा नताइज हासिल किए जाते रहे हैं। और इस दफ़ा हम ये चाहते हैं कि इंतखाबात, और सब चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो शफाफ और आज़ादाना हो। मुशाहिदुल्लाह साहब, माजी की बात नहीं करते, हाल की बात करते हैं। अब भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव है जिसके लिए आप उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। कौन दबाव डाल रहा है? देखिए, बात यह है कि ये जो इलेक्शन होते हैं इसमें स्टेक होल्डर जो हैं वो सियासी जमातें होती हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं और एक जमात जिसका नाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो एक तरफ है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा मैंडेट है, सारा कराची हमारे साथ है।
تو انہیں تو تعاون کرنا چاہیے آگے بڑھ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے حق میں یا اس کے خلاف بات نہیں ہے, یہ تو ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہے ہیں دھرنے. نہیں, دھرنے جو ہے وہ ہم نے صرف یکجہتی کے لیے کیے ہیں اور اسٹرینتھ دینے کے لیے کیے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے جو لوگ سپریم کورٹ میں گئے تھے وہ ایم کیو ایم ہی کے خلاف گئے تھے, کہ اس لیے کہ ایم کیو ایم نہیں چاہتی تھی کہ حلقہ بندیاں ہوں اور ووٹر کی دوبارہ تصدیق ہو. اس کے باوجود کہ ایک ایک گھر جو 10-10 مرلے کا ہے اس میں 653 ووٹیں نکلی ہیں, وہاں سے 30 لاکھ کے قریب ووٹوں کی چیف الیکشن کمشنر صاف کہہ چکے ہیں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی, فوج بھی پیچھے کڑی رہی, واضح طور پر سامنے نہیں آئی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں ایک جماعت اتنی طاقتور ہے کہ پورے نظام پر حاوی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ دے رہی ہے. تو ماضی میں تو یہ چیز پروو ہوئی نا کہ جب چیف جسٹس کو اس شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا, وہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. تو ہم جمہوری جماعت ہیں, ہم کوئی فرش کریٹ نہیں کرنا چاہتے, ایک جمہوری انداز میں اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ رجسٹر کرا رہے ہیں, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے. اس پہ کیا الیکشن کمیشن ایکشن کرتا ہے یہ وقت آنے پہ بتایا جائے گا. ابھی دوبارہ بھی لوگ سپریم کورٹ میں گئے ہیں, 13 تاریخ بھی پڑی ہوئی ہے. تو یہ یعنی کہ ایک طریقہ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا, بجائے اس کے کہ قتل عام ہو, ہڑتالیں ہوں اور آگ لگے, بسیں جلیں. وہ تو ہم نے طریقہ اختیار نہیں کیا. ایک پارلیمنٹیرین نے آج اظہار یکجہتی ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کی ہے جنہوں نے کراچی میں 3 دھرنے دیے تھے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک سیاسی جماعت کے علاوہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلسل ایک سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہر کوئی اپنے دائرے میں کام کر رہا ہے, سپریم کورٹ آزاد ہے, الیکشن کمیشن آپ کہہ رہے ہیں مضبوطی کی جانب بڑھ رہا ہے, تو پھر ایک جماعت سے اتنا گلا کیوں؟ کیا ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے؟ آج کی اگر بات کریں, ماضی پہ نہیں جاتے. بات سپورٹ کی نہیں ہے. میں نے جیسے شروع میں گزارش کر دی کہ ہمارا مکمل اعتماد ہے, لیکن دباؤ کے جو ماضی میں طریقے استعمال ہوئے ہیں وہ اتنی آسانی سے تو لوگ باز نہیں آ جاتے. اب آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جب ووٹر کی تصدیق کے لیے لوگ گئے تو وہاں پہ فوج کے لوگ نہیں تھے, بلکہ ایم کیو ایم کے کارکنان تھے ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں مطلب کہ کوئی یعنی کہ اچھائی کی طرف تو نہیں لے جاتی ہے. ہمیں تو تمام ایم کیو ایم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں, چونکہ ساری سیاسی جماعتیں الیکشن میں سٹیک ہولڈر ہوتی ہیں, اگر کل کو ان کا مینڈیٹ ملا اور باقی جماعتوں نے یہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا تو ان کا جو مینڈیٹ جس کا وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی جو ہے دھبے لگیں گے. تو ان دھبوں سے بچنے کے لیے ایک تھوڑی سی بات واضح اگر آپ کر دیں, رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ ہیں, وہ بھی اس دھرنے میں آئے اور انہوں نے کہا یہ تو مضبوطی کے لیے ہو رہا ہے, تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے پہ. تو نہیں, حکومت بالکل کھڑی ہے, لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہوئے ہیں اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو مسائل تو اپنی جگہ پیدا ہوں گے, اور اسی لیے لوگوں نے یہ دھرنے دیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان تمام مراحل سے بخوبی جو ہے وہ اس کو سر انجام بھی دے گا, اور آئندہ انتخابات انشاءاللہ آزادانہ جو آپ نے وہاں پر مطالبات کیے ہیں اور یہ میرے پاس ہے یادداشت جو آپ نے پیش کی, اس میں بہت سی باتیں ہیں. آپ چیف سیکرٹری بدلنا چاہتے ہیں, گورنرز کی تبدیلی ہو جائے, حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ سمیت اہم ممالک میں سیاسی بنیاد مقرر کیے گئے سفیروں کو بھی بدل دیا جائے. امریکی سفیر ہمارے الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے, کس طرح؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ چاہے سفیر ہوں چند خاص ممالک کے, وہ بالکل اثر انداز ہوتے ہیں, اور اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کے جو نومینیٹڈ لوگ ہیں, چاہے وہ گورنرز ہیں, چاہے وہ آئی جیز ہیں, چاہے وہ سیکرٹریز ہیں, اس میں زیادہ تر کرونیز ہیں, اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ایک بہتر تجویز ہے. اس پہ یہ نہ صرف سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے بلکہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ کے مطالبات بہت سے حق میں بات جاتی ہے, کل کو نگران حکومت آئے گی نا, تو جی ٹھیک ہے, وہ بہت سے مطالبات ہیں. نگران حکومت کے لیے ہم یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مسائل حل نہ ہو. ہم مطالبات جو پیش کر رہے ہیں وہ آئین کے دائرے میں رہ کے پیش کر رہے ہیں اور نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں, اور آئندہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم الیکشن ہے, اور اس پہ کسی قسم کا دھبا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو آپ کے مطالبات ہیں اگر ان پر عمل نہ ہوا, دیکھتے ہیں پھر مسلم لیگ نون کیا کرتی ہے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اگرچہ خبر یہ بھی بڑی ہے کہ علامہ طاہر القادری کا ایک انقلاب ابھی برپا ہونا باقی ہے. طاہر القادری اعلان کر چکے ہیں کہ 15 فروری سے انقلاب فیز 2 گوجرانوالہ سے مارچ کی شکل میں شروع ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ اگر انقلاب کے فیز 1 کو وہ ختم نہ کرتے تو ملک میں مارشل لاء لگ جاتا. پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ان کا جنرل کیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن رحمان ملک صاحب بقول شاعر کہتے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب سے پوچھا جائے کہ انہیں کیسے معلوم تھا کہ 5 منٹ بعد مارشل لاء لگنے والا ہے۔ چلیے وقت پر رحمان ملک صاحب کو اس کا بھی جواب مل ہی جائے گا۔ البتہ سب نے دھرنا مذاکرات کے نتیجے میں ختم ہوتے دیکھا۔ اب حکومت کو طالبان کی طرف سے مذاکرات کی مشروط پیشکش ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور سید منور حسن اگر ضمانت دیں تو حکومت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ حکومت کی ضمانت دینے کو تیار ہیں، ان سے بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ان کی پیشکش پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ طالبان نے حکومت کو دوبارہ مذاکرات کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور سید منور حسن ضمانت دیں اور مسلم خان، حاجی عمر اور مولانا محمود کو رہا کیا جائے تو حکومت سے مذاکرات ممکن ہیں۔ اپنے نشری پیغام میں احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے 5 رکنی ٹیم بنا دی گئی ہے۔ مذکورہ 3 گرفتار شدہ افراد اس 5 رکنی ٹیم کے رکن ہیں۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ پاکستان جب سے افغانستان میں ہونے والی جنگ کا شریک بنا ہے تب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان پر قیامت بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ اس وقت افغانی طالبان کے ساتھ وہاں کی حکومت اور بین الاقوامی طاقتیں مذاکرات کر رہی ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی امن کی خواہش ناجائز نہیں۔ پاکستان میں بدامنی کا عالم یہ تھا کہ 2008 میں 13، 2009 میں 42، 2010 میں 52، 2011 میں 49 اور 2012 میں 186 فرقہ وارانہ حملے ہوئے۔ ان حملوں میں 1508 پاکستانی شہید ہوئے۔ اسی طرح 2008 میں 70، 2009 میں 77، 2010 میں 40، 2011 میں 41 اور 2012 میں 38 خودکش حملے ہوئے، جن میں 4178 افراد جاں باق ہوئے، جبکہ 2008 میں 456، 2009 میں 442، 2010 میں 448، 2011 میں 621 اور 2012 میں 704 بم دھماکے ہوئے، جن میں 5013 شہری لقمہ اجل بنے۔ یہ اعداد و شمار دیکھیے، کیونکہ انہیں دیکھ کر پاکستان کا کوئی بھی شہری اس بربریت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ سو امن ہی خواہش ہے۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ طالبان کی پیشکش کا جواب چند روز میں حکومتی سطح پر دیا جائے گا، لیکن سوال ہے کہ امن کس قیمت پر؟ پاکستان جن کے لیے دارالحرب ہے، یعنی وہ اسلام کی بہترین خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے گھر بار، بیوی، بچے، مال، اسباب سب کچھ ان پر حلال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہ مذاکرات کے نتیجے میں اپنے خود ساختہ نظریات تبدیل کر لیں گے؟ اور بھی بہت سے سوال ہیں، ان پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سید منور حسن۔ منور حسن صاحب، فوج یا حکومت سے اگر طالبان مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو آپ ضمانت دیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ خبر ہم نے میڈیا کے ذریعے سے ہی سنی ہے اور دیکھی ہے، براہ راست ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور میں اس کے لیے متفکر بھی ہوں اور توقع بھی کر رہا ہوں کہ شاید کوئی رابطہ کرے گا، سنجیدگی سے بات کرے گا، اور بجا طور پر میں ان سے پہلا سوال یہی کروں گا کہ ضمانت کس نوعیت کی انہیں مطلوب ہے، اور جن لوگوں سے مطلوب ہے ان کے اور ان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور ایک بحران ہے اعتماد کا، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جنہیں مذاکرات کرنے ہیں اصلاً تو انہی کو باہمی اعتماد کی فضا میں بیٹھنا پڑے گا، لیکن اس پیشکش کو لازماً قبول کرنا چاہیے، اس کے جو بھی عوارض ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور جن جن حوالوں سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہو ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے ان کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضمانت کے لیے تیار ہیں، بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ بھی، فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب، 3 لوگوں کے نام دیے ہیں، آپ اس بارے میں اپنی جو اس وقت آپ کی رضامندی ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو اس کا بھی امکان ہے کہ ہم تینوں بھی بیٹھ کر اس مسئلے پر آپس میں بات کر لیں، لیکن ان تینوں سے یا کسی ایک دو سے کوئی طالبان کا رابطہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں ان کا ذہن پتہ چلے اور آگے کتنی دور تک وہ چلنا چاہتے ہیں، اور اب تک حکومتیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتی رہی ہیں اس سے پوری طرح واقفیت پیدا ہو۔ تو جب تک صورتحال، ورنہ ہم کس چیز کی ضمانت دیں اور کس نوعیت کی ضمانت ہو، وہ اس کی تو کوئی تفصیل وہ طالبان ہی بتا سکتے ہیں، ہم اپنے طور پر اس کو مفروضے کے طور پر فرض نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ اب یعنی ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان تین لوگوں پر اعتبار ہو سکتا ہے کہ اگر ضمانت دیں گے، یعنی مذاکرات اگر ختم ہوتے ہیں تو یہ بھی پھر دباؤ ڈالیں گے کہ یہ ہم نے ضمانت دی تھی اور تب مذاکرات ہوئے تھے، لہٰذا ان پر عمل درآمد کیا جائے. تو ایسا کوئی رول ہو تو پھر آپ اس میں اس کا کوشش کریں گے کہ بات آگے بڑھ سکے، کچھ امن کی بات ہو. دیکھیے، ویسے حکومتوں کا ٹریک ریکارڈ تو بہت اچھا نہیں ہے. پارلیمنٹ کی قرارداد پر جو حکومتیں عمل نہیں کرتی ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جو جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں، اے پی سی کے متفقہ قرارداد پر عمل نہیں کرتی، ان سے یہ توقع رکھنا بتوں سے امیدیں رکھنے والی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ جو مذاکرات کی میز بچھائے بغیر اور ڈائیلاگ کی سیاست کیے بغیر ان معاملات کی گمبھیرتا کو حل نہیں کیا جا سکتا، اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جرگہ اور ڈائیلاگ ہی بہترین صورت ہے مذاکرات کے، جس کو اپنانا چاہیے. تو اس لیے جس قیمت پر بھی یہ مذاکرات ہوں اور کامیابی سے گزر جائیں، وہ قیمت ادا کرنا جو ہے وہ کم ہوگا اس کے مقابلے میں جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے. حکومت کا آپ کا کہنا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، تو طالبان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، طالبان اور حکومت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حکومت تو حکومت ہے، مقتدر ہے، مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، جان و مال کے تحفظ دینے کی ذمہ داری کے ساتھ آئی ہے. اس کا حکومت کا موازنہ تو حکومت سے ہی کیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی کتنا ہی با اختیار ہو، طاقتور ہو، وہ حکومت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. تو جو حکومتیں وعدہ کر کے مکر جائیں، مینڈیٹ کا نام لے کر قراردادوں پر عمل نہ کریں، ظاہر ان حکومتوں کے حوالے سے ایک چارج شیٹ ہے جو ان کو پیش کی جائے گی. اس لیے طالبان کا ریکارڈ تو جو کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ان کی جتنی ہے اس کے مطابق ہی دیکھیں گے آپ. ان سے توقع اس وقت رکھیں جب باقی قانون کے حوالے سے ان کو جو ضروریات ہیں ان کی پوری کی جائیں، جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کیے جائیں، تب ان سے کوئی توقعات پیدا کرنی چاہیے. وزیر داخلہ رحمان ملک کہتے ہیں ایک دو دن میں حکومتی سطح پر جواب دیں گے، وہ تو دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. لیکن مذاکرات کے لیے جنہوں نے پیشکش کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کچھ ساتھیوں کو، مسلم خان بھی ان میں ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور 5 رکنی کمیٹی میں وہ شامل ہوں گے. آپ کا خیال ہے کہ مذاکرات کے لیے یہ شرط قبول کر لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے یو ٹی وی کے پروگراموں میں چینلز کے اس طرح کی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. جو بھی رائے ہم مناسب فورم میں باہمی اعتماد کی ایک فضا میں اور مل جل کر بیٹھ کر جب چیزوں کو ریزالو کر رہے ہوں، اس فضا کے اندر اور ماحول کے اندر اس طرح کی باتیں شاید زیادہ مفید ہوں. پہلے سے اس بارے میں کسی رائے کا اظہار کر دینا جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک پارٹی کو ضرور ہرٹ کرے گا اور اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا. شریعت کا نفاذ جس طرح وہ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت نافذ ہو سکتی ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں، جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں ان سے تو آئین ہی نافذ نہیں ہوتا، قانون نافذ نہیں ہوتا، قراردادیں نافذ نہیں ہوتی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا. اس لیے کس سے توقع کر رہے ہیں آپ؟ اور کن لوگوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شریعت نافذ کریں؟ چوروں کے ذریعے چوروں کے ہاتھ تو نہیں کاٹے جا سکتے، سود خوروں کے ذریعے سود خوروں کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو سکتی. کرپشن میں جو لوگ سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہوں ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کرپشن فری سوسائٹی قائم کریں گے، یہ تو ایک سہانی بات ہے، سہانا خواب ہے، لیکن ڈراؤنا خواب بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا. جو بات اب تک سامنے آئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ 3 لوگوں پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے تحریک طالبان نے. آپ ان سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں ایک طرف مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہنگو میں، لکی مروت میں دھماکے ہو جاتے ہیں، تو یہ کام رکنا چاہیے اگر مذاکرات کی طرف آنا ہے تو؟ میرا خیال ہے کہ یہ کام حکومت کا ہے کہ مذاکرات کے لیے یہ اپنی شرائط طے کریں، اور طالبان نے جو اپنی شرائط طے کرنی ہے، جن میں سے ایک کا اعلان کیا ہے، اس کے اوپر وہ انسسٹ کریں. ان دونوں قسم کی شرائط کو سامنے رکھ کر ہی بات کی جا سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک معقولیت ہے، ایک ریشنل اس کے اندر موجود ہے، اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے دونوں طرف. ایک حل یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، وزیرستان سے تمام دہشت گردی ہوتی ہے. ہمارے اسی پروگرام میں ٹاپ سٹوری میں صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی تھی کہ وہیں سے ساری دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے. تو اگر 2 راستے ہوں، ایک مذاکرات کا ہے، ایک آپریشن کا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دباؤ ڈال کر آپریشن کی طرف جا کر پھر مذاکرات کی طرف آنا چاہیے؟ دیکھیے، آپریشن کی جو تاریخ ہے وہ اس لیٹسٹ آپریشنز کے حوالے سے بھی پچھلے 3-4 سال پر پھیلی ہوئی ہے. جب آپریشن سوات کا بنیر کا شروع ہوا تھا تو آرمی کے چیف نے یہ اعلان کیا تھا کہ دہشت گردی کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، دہشت گردی کا نام و نشان مٹا دیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے. 3 باتیں ہیں.
پہلی بات یہ کہ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا ہے تو فوج کو سوات سے واپس آ جانا چاہیے، وہ کیوں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آزاد میڈیا کو، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو سوات جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ISPR کے پریس ریلیز پر پوری قوم کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اور تیسری اور اہم بات یہ کہ اگر آپریشن کامیاب ہو گیا ہے تو پھر وہاں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپریشن کبھی دنیا کے اندر کسی مسئلے کو اس نے ریزالو نہیں کیا ہے۔ بڑی سی بڑی جنگ بھی اصلاً میز کے اوپر ہاری اور جیتی گئی ہے۔ لہذا ڈائیلاگ کی سیاست اور مذاکرات کی امریکی پریشر کے نتیجے میں، یہ ڈو مور کے نتیجے میں سارے ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شمالی وزیرستان کے مسئلے کا حل آپریشن ہے، تو جہاں اس وقت فوجیں موجود ہیں وہاں کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکا فوج کے ذریعے سے؟ امریکہ بھی فوج تو مسئلہ حل نہیں کرتی۔ امریکہ بھی تو مذاکرات کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے افغانی طالبان کو پاکستان نے رہا کیا ہے، آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے بھی پاکستانی طالبان، تحریک طالبان پاکستان اب مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ تو ایک بدترین شکست سے دوچار ہوا ہے، ایک خوفناک قسم کی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور اس کا سارا اسلحہ گولہ بارود اس کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے، اور جو وہ استعمال کر سکا اس سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکا ہے۔ اس لیے اپنی خفت کو چھپانے کے لیے اور ندامت پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے، لیکن طالبان نے اس میں زیادہ فرم ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے۔ چاہے فرانس کے اندر مذاکرات ہو، جرمنی کی بات ہو، قطر کی بات ہو، طالبان نے ڈکٹیٹ کیا ہے اور اپنی شرائط نہ ماننے کی صورت میں مذاکرات کو منقطع کر دیا ہے۔ اس لیے مذاکرات تو مسٹ ہیں، چاہے وہ پاکستان کی حکومت اور یا صوبائی حکومت اور طالبان کے درمیان ہو، یا اس سے ہٹ کر کسی اور کے ساتھ ہو۔ اچھا، میرا آخری سوال سید منور حسن صاحب آپ سے ہے کہ تحریک طالبان والے تو تمام سیاسی جماعتوں بشمول آپ کو کفر کے نظام کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ ان کی تحریک کو تحریک نفاذ شریعت سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ فٹ نوٹ کے اندر یہ سوال زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، متن میں یا ٹیکسٹ میں یہ سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایشوز کچھ اور ہیں، ترجیحات ان کی کچھ اور ہیں۔ طالبان کے حوالے سے بھی جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں، وہ تو اپنی کوئی صفائی پیش کرنے کے لیے کہیں کسی فورم پر موجود نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو اگر ہمیں مذاکرات کے ذریعے، کامیاب مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کرنا ہے تو بہت سارے سوالات سے گریز کرنا چاہیے اور بہت سارے معاملات میں نسبتاً زیادہ ہمیں سنجیدگی اپنانی چاہیے۔ بہت شکریہ سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سنجیدگی سے اگر اس بارے میں بات ہوئی، ابھی تک حکومتی سطح پر باقاعدہ طور پر ان سے رابطہ نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد وہ مذاکرات کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا، اور میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو باتیں بھی سامنے آتی ہیں اس میں طالبان کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ میڈیا پر جو تنقید ہوتی ہے کہ میڈیا کیا جانبدار ہے اس ساری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس پر بھی ہم بات کریں گے سینئر صحافی سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ میڈیا اس جنگ میں فریق بن چکا ہے، اس لیے مشورہ ہے کہ میڈیا فریق بننے کی بجائے مثبت صحافت کو فروغ دے۔ طالبان کی نظر میں یقیناً میڈیا کا قبلہ اسی طرح درست نہیں ہوگا جس طرح حساس اداروں سے لے کر حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک میڈیا کے بارے میں رائے رکھی جاتی ہے۔ میں یہاں میڈیا کی وکالت نہیں کرنا چاہتا، صرف غلطی تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کس طرح مثبت صحافت کو فروغ نہیں دے رہا۔ کیا میڈیا کو اس وقت اپنے کیمرے بند کر لینے چاہیے جب کہیں طالبان حملہ آور ہوتے ہیں؟ جب ملالہ کو طالبان گولی مارتے ہیں اس وقت دوسری گولی میڈیا کو مارنی چاہیے؟ میڈیا نے اپنے دروازے کبھی طالبان کے لیے بند کیے اور نہ ہی کسی اور فریق زبردست کے لیے، اور ایسا کیا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا میڈیا کہیں کسی جگہ فریق تو نہیں بنا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے معروف صحافی جناب محمد مالک موجود ہیں۔ مالک صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ میڈیا جانبدار ہے اس معاملے میں؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو مسئلہ ہے کون بات کر رہا ہے۔ پاکستان میں تو آپ جس کی بات نہ مانیں، منوان نہ مانیں، وہ کہتے ہیں آپ بائسڈ ہیں، آپ جانبدار ہیں۔ طالبان کی بات کر رہے تھے آپ نے، ایک بات اپنی انٹروڈکشن میں بڑی امپورٹنٹ کی، اگر ملالہ یوسفزئی کو گولی ماری جائے تو کیا کرے؟ میڈیا چپ رہے؟ جو لوگ اپنے چہرے تک نہیں دکھا سکتے، کبھی غلاف چڑھا کے کبھی نقاب پہن کے پھرتے ہیں، ان کو میرا خیال ہے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیا نے بڑا بیلنسڈ ایک رکھا ہے۔ اگر آپ گولی کی زبان سے بولیں گے
تو ہم تو آپ یہ کہیں گے ہم اس بات پہ اعتراض کریں کہ آپ گولی کی زبان سے کیوں بولتے ہیں، تو آئی تھنک یہ بڑا انفیئر سی بات ہے. میڈیا بیچارہ تو ویسے ہی سہما ہوا ہے طالبان سے کہ وہ حدود کیا کراس کرے گا. ہمارے کئی جو سے جرنلسٹ ہیں وہ ٹرائبل ایریاز میں قتل بھی ہوئے، جو لوگ کہتے ہیں جی ان کو طالبان نے بھی مارا، تو ہم نے تو قیمت بھی دی ہے اس بات کی. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جائز بات ہے، یہ بڑی انفیئر ایک اسیسمنٹ ہے. اچھا، ابھی سید منور حسن صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کا تو موقف ہی سامنے نہیں آتا طالبان کا. نہیں، موقف دیکھیں، موقف کب نہیں آتا. ویڈیو آئی، ویڈیو کی سب سے پہلے خبر میڈیا پہ ہی آئی نا. یہ ان کے ویڈیو کہاں پہ چلا ہے، لوگوں کو کہاں سے پتہ لگا جس میں انہوں نے آفر دیا. آج تمام اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز نے چلائے ہیں، اور آپ نے ویو پوائنٹ کیا دینا ہوتا ہے. ابھی تو بلکہ یہ بھی بحث اس ملک میں ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ویو پوائنٹ دینا بھی صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کو یاد ہے جب ناردرن آئرلینڈ میں تھا، سن فین کا یہی ایشو تھا کہ آپ ان کو دکھائیں نہ دکھائیں، بات کریں یا نہ کریں. ایک طرف جب اس ملک میں بے گناہ مرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری طالبان قبول کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو لوگ ہمارے لوگوں کو مارنے کی ذمہ داری قبول کریں واٹ ایور the reasons. تو ہم ان کی چیزیں ایک تو ہم دکھاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ابھی تو اس پہ ہمیں اپنی انٹرنل بحث کی ضرورت ہے. اس پہ بھی اگر گلا کریں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگ مرتے کیوں ہیں یا لوگوں کو مارتے کیوں نہیں ہیں، آپ میز پہ آ کے بات کیوں نہیں کرتے، تو یہ میرا خیال ہے یہ تو بالکل ایک نئی موو ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کی، ڈرانے کی. اور انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ میں آیا کہ جی جو اپنی حدود کراس کرے گا، اس حد کا تعین کون کرے گا؟ جو صرف گولی کی زبان سے جانتے ہیں، جن کے پاس اگر کسی کے اختلاف رائے ہے تو اس کا علاج یہی ہے ان کی دلیل کہ اس کو مار دو، صرف دھمکی کی زبان. یہ اس طرح تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارا میڈیا گنگا بہرا بالکل ہو کے گھر چلا جائے؟ اچھا، ابھی ان کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کراچی سے خیبر تک دہشت گردی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ ایم کے خلاف ہم کارروائیاں مزید تیز کریں گے. ہنگو میں ان علاقوں میں ایک طرف ہم دھماکے دیکھتے ہیں، خودکش حملے دیکھتے ہیں، ساتھ مذاکرات کی بات. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اس وقت یہ پیشکش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک جو پوری آپ کا ڈائلاگ چل رہا ہے اس وقت لندن کے اندر، بڑا ہی امپورٹنٹ آپ کا ڈائلاگ چل رہا ہے. ابھی آپ کا یہاں پہ ISAF اور پاکستان افغان کمانڈرز کا بڑا ہی امپورٹنٹ ایک راؤنڈ چلا، جو ہائی پاورڈ لوگ اس میں شامل ہیں. تو ایک نیگوسیشنز چل رہی ہیں، ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے جس کے اندر ظاہر ہے وہ بھی اپنا کریں گے. لیکن اسامہ، ہمارا مسئلہ میڈیا کا بھی جو کنفیوژن ہے نا، وہ وہی کنفیوژن ہے جو ہماری حکومت کی پالیسی سازوں میں ہے. اور وہ ہے کہ ابھی تک ہمیں سمجھ آئی کہ کیا پاکستانی طالبان اور افغان طالبان میں کوئی فرق ہے. یہاں پہ ایک بحث چلتی ہے افغان طالبان اچھے ہیں، پاکستانی یا پنجابی طالبان وہ برے ہیں. لیکن عید پہ ابھی آپ کو جب پیغام آیا تو آپ کو یاد ہے حکیم اللہ محسود نے یہ کہا کہ جی ملا عمر ہمارے امیر ہیں، جو بھی حکم دے کے ہم مانیں گے. جو ان کا پیغام آیا اس میں ایک طرف ان کا نام امیر اور یہ نائب امیر کے طور پہ ان کا نام، وہ خود فرق نہیں ڈالتے، ہم فرق ڈالتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ اپنا فرق پالیسی کا کلیئر کرنا ہے کہ بھائی یہ ہمارے کیا دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ افغان طالبان ہمارے دوست ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں؟ یہ جو کنفیوژن ہے جو ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہے، جو ہماری پالیسی سازوں میں ہے، یہی کنفیوژن ہمارے میڈیا میں بھی ہے. اور یہ مجھے بتائیں کہ جو نام سامنے آئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. دائیں بازو کی جماعتیں جن کو ہم کہتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، سید منور حسن، ان کی انہوں نے ضمانت کی بات کی ہے، ان کے نام کیوں؟ دیکھیں، اب یہ دائیں بازو یا بائیں بازو کی بات نہیں ہے، یہ کوئی امریکہ کا جھگڑا نہیں ہے. جو آپ کے طالبان ہیں وہ ایک نظریہ، ایک کیا اس کو کہتے ہیں سٹائل آف وے آف لائف، وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ، اور وہ افغانستان پہ بات نہیں رکے گی. وہی ان کا مطالبہ یہاں بھی ہے، وہی ان کا مطالبہ باقی جگہوں پہ بھی ہے. تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی آپ نے طالبان سے بات کرنی ہے، آپ کو یہ فیصلہ کر کے بات کرنی ہے کہ جو ان کا نظریہ زندگی ہے، کیا وہ نظریہ زندگی قائد اعظم کے پاکستان کا ہے؟ کیا اسی نظریے کے تحت آپ اور میں جینا چاہتے ہیں؟ یہ تو ایک ٹیمپرری فیز ہے کہ جی امریکہ آ گیا، امریکہ چلا گیا یا چلا جائے گا. ہمیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو کنفیوژن ہے ہمارے میڈیا میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم طالبان پالیٹکس کو کیا ایک ریاکشن دیکھ رہے ہیں ایک آکیوپائنگ آرمی کا، کہ ہم ایک پورا ایک فلسفہ حیات ہے اور اس کو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنانا یا ریجیکٹ کرنا ہے. یعنی جو بھی ہو سب کو مل کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آگے کرنا کیا ہے، مذاکرات کی طرف جانا ہے نہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد مالک صاحب. اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا سے تو کوئی بھی خوش نظر نہیں آتا جب تک کہ ان کی بات ہی میڈیا نہ کرتا رہے. 1965 کی جنگ کے ایک ہیرو کی آگے سٹوری ہے. وہ شہید ہیں یا غازی؟ ہیرو تو ہیں
یہ جاننے کی کوشش کریں گے ان کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہیں مت جائے گا. ٹاپ سٹوری میں اس بریک کے بعد ملتے ہیں. انیس سو 65 کی جنگ میں پاک فوج ایویشن کے افسر کیپٹن محمد جرجیس ناگی ایک عام جہاز کے ذریعے مشن پر بھارت کے اندر گئے. مشن مکمل کرنے کے جذبے میں وہ آگے سے آگے جاتے گئے. جہاز میں خرابی ہوئی، واپسی کے قابل نہ رہا. پاکستان سے انہیں واپسی کے لیے تگ و دو کرنے کا کہا گیا. جرجیس ناگی نے کہا میری منزل پیچھے نہیں آگے ہے. واپسی سے انکار ہوا کیونکہ سامنے انہیں بھارتی ایئر بیس نظر آ رہی تھی. باہمت مرد مجاہد نے اپنا جہاز بھارتی ایئر بیس سے ٹکرا دیا. بھارت نے ان کی بہادری کا اعتراف کیا. شہید کی میت پاکستان کے حوالے کر دی. شہید کے لواحقین کو حکومت پاکستان نے انعام و اکرام سے نوازا. اب 48 سال کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ کیپٹن جرجیس ناگی زندہ ہیں اور بھارت کی بنارس جیل میں بطور جنگی قیدی زندگی گزار رہے ہیں. یہ معمہ کیپٹن جرجیس کے لواحقین کے لیے فرسان روح بنا ہوا ہے. نہ ان کی زندگی کی تصدیق ہو رہی ہے اور نہ ہی لواحقین کی جاگی ہوئی امید دم توڑ رہی ہے. اس حوالے سے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں. اس کا نام تھا جی محمد جرجیس ناگی. He was a very, very good soldier. جب یہ 65 کی وار ہوئی ہے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگے غیب سے مدد آتی ہے. اس دن میری چھوٹی بہن کی منگنی تھی 2 دن کے بعد، تو میں گھر آئی ہوں تو وہاں آ کے مجھے پتہ چلا کہ what does it mean, you know. دو ڈھائی مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے مرحوم کی وہ آ گئی ہے. میں نے کہا اس کے یہاں پہ ایک وہ نشان تھا، اس کے ہاتھ میں یہ پہنا ہوا تھا، اس کے یہ I started giving the description. میرا بڑا بھائی مرحوم جو وکیل تھا اس وقت، وہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا. اس نے کہا کہ یہ اسی کی باڈی لگتی ہے. دسمبر 2009 میں ہم نے یہ خبر پڑھی کہ یہ لوگ زندہ ہیں جو فوجی تھے، ایکس فوجی جو کہ ہندوستان کی قید میں جو زندہ ہے. اور دیکھیں اتنے سالوں کے بعد ہمیں پھر یہ تکلیف پہنچ رہی ہے. مدم ہو گئی تھی لیکن یہ کہ ریوائیو ہو رہی ہے تکلیف. میں نے امبیسڈر آف پاکستان انڈیا کو بھی لکھا تو امبیسڈر نے مجھے کہا جی کہ ہم نے بڑی دفعہ انڈیا میں انڈین گورنمنٹ کو اپروچ کیا، وہ ہمیں جواب نہیں دیتے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعہ اس کی باڈی ہے، یعنی ہم نے DNA ٹیسٹ کے لیے میں نے اپلائی کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بھی بتا سکیں یہ کہ یہ خون اس کا ہے یا نہیں. پتہ نہیں، میرا تو دل کہتا ہے کہ وہ آ جائے، کہیں سے آ جائے. میرا خیال نہیں ہی از ڈیڈ. کیپٹن جرجیس ناگی کے بہن بھائی کی گفتگو آپ نے سنی. ہمارے ساتھ ان کے بھتیجے ڈاکٹر دانیال ناگی تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا کیا کوششیں آپ لوگ کر چکے ہیں کہ کچھ پتہ تو چل سکے کہ کیپٹن جرجیس صاحب زندہ ہیں؟ اگر تو کہاں ہیں، کیا ہوا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم تو پرزیوم یہ کر چکے تھے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں 65 میں، اور اس کے جواب جس طرح آپ نے فرمایا گورنمنٹ نے ان کو انعام بھی دیے اور سڑکیں بھی لاہور کی کینٹ میں اور پنڈی کے کینٹ میں ان کے نام پہ کی، تو ایوری تھنگ واز اوور. لیکن 2009 میں لاہور کے اور پاکستان کے میجر ڈیلی نیوز پیپرز میں خبر آنی شروع ہو گئی کہ پاکستان کے 18 فوجی آفیسرز، جن میں کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ آفیسرز ہیں، وہ انڈیا کی قید میں ہیں اور دے آر اسٹل لینگویشنگ دیئر. اب یہ آبویسلی بڑی ڈسٹریسنگ ہمارے لیے سارے خاندان کے لیے تھا کہ جی جو آدمی کو ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں، اتنے سالوں کے بعد ان کی ایک دم خبر آئی ہے. تو اس پہ اس وقت میرے والد مرحوم بھی زندہ تھے اور میرے تایا نے بھی، انہوں نے بھی مختلف سورسز کو اپروچ کیا اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو بھی خط لکھا، اور تایا نے میرے انڈین ایمبیسڈر کو اور فارن آفس میں بھی ریپرزنٹیشن بھیجی. اس کے جواب میں ہم اس کے جواب میں جو ہمیں فوج سے بھی آرڈر آیا کہ جی آپ ان کے DNA ٹیسٹنگ کرا لیں. تو DNA ٹیسٹنگ کے لیے قبر کشائی قبرستان شہداء جو لاہور ایئرپورٹ پرانے کے پاس ہے وہاں ہوئی. میں خود باڈی کے سیمپل ان کے ساتھ، آرمی کے آفیسرز کے ڈاکٹروں کے ساتھ تھا.
انہوں نے سیمپل ریسیو کیے اور فورینسک انالیسس کے لیے بھیجے. انفارچونیٹلی جی جو بھی وجوہات ہیں کہ وہ کہتے ہیں باڈی اس سے پتہ نہیں لگتا, اس سے پتہ نہیں چل رہا, ایسا ہونا نہیں چاہیے, ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ لگ جانا چاہیے. یہ طاہر نیاز صاحب پاکستانی صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر سامنے لے کر آئے تھے, انہی سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. طاہر نیاز صاحب, یہ کس طرح یہ معاملہ پتہ لگا کہ جرجیس ناگی اب بھی حیات ہیں اور انڈیا کی جیل میں ہیں, اس کے بعد اس کو پرسیو کیوں نہیں کیا گیا, اس کیس کو دیکھا کیوں نہیں گیا؟ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز نے ان گمشدہ اپنے کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ آفیسر کی رہائی کے لیے انڈین اتھارٹیز کو متعدد بار خط لکھے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین اتھارٹی کی طرف سے آج تک اس خط کا کوئی جواب نہیں آیا جی. اور اس سب سے المناک صورتحال اس میں یہ اس وقت پیدا ہوئی جب میری یہ سٹوری پبلش ہوئی ڈیلی ٹائمز میں 2010 میں جی. اس کے بعد مجھے ان گمشدہ فوجیوں کی فیملیز میں سے فون آئے, اور سب سے المناک جو سٹوری تھی اس میں یہ تھی کہ ایک میجر تھے, ان کی ایک بیوہ تھی, انہوں نے فوراً بعد شادی کر لی تھی, ان کی خبر آنے کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے جی جی. جب یہ خبر چھپی کہ وہ زندہ ہیں تو ان کی فیملی میں بڑا پریشانی کا عالم تھا کہ انہوں نے تو شادی کر لی تھی فوراً بعد جی جی, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ زندہ ہیں, انڈین جیل میں ہیں. پاکستانی اتھارٹیز کا جہاں تک ہے انہوں نے تو پرسو کیا اس سارے معاملے کو, لیکن انڈیا کی طرف سے اس کا کوئی جواب آج تک پاکستانی اتھارٹیز کو نہیں ملا. اچھا, اب کیا کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ کس طرح پتہ لگے اگر وہ کسی بھارتی جیل میں ہے تو اس کا کوئی جواب تو ان کو دینا چاہیے, یا کم از کم بتانا چاہیے کہ کیس کہاں ہے, کیونکہ یہ نام تو آئے ہیں سامنے. یہ نام ہے منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے سامنے آئے تھے, اس کے بعد منسٹری آف ڈیفینس نے تھرو فارن آفس انڈین ہائی کمشنر جو ہیں ان کو یہ لسٹ دی تھی سارے مسنگ پرسنز کی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک لیٹر کا بھی انڈین اتھارٹیز کی طرف سے آج تک جواب نہیں آیا. اچھا, سارا معاملہ جو ہے یہ انڈین اتھارٹیز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح پرسو کرتے ہیں اس کو, سنسیئر ہیں وہ اس معاملے میں یا نہیں ہے اس کو ریزالو کرنے میں, جو کہ وہ نظر تو نہیں آتے. اب یہ انڈیا کی طرف سے یہ ناموں کے بارے میں کچھ نہیں اگر بتایا جاتا تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ انڈیا کی کسی جیل میں ہے, اس بارے میں کس طرح سے کنفرم ہو سکتا ہے؟ انڈیا ہی بتا سکتا ہے, پاکستانی سفارت خانہ بھی کچھ کر سکتا ہے؟ پاکستانی سفارت خانے نے تو آلریڈی بہت سارا کام کیا ہے اس حوالے سے جی. منسٹری آف ڈیفینس جو ہے پاکستان کی اس نے کام کیا اس پہ, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین اتھارٹیز نے آج تک اس پہ کوئی رد عمل شو نہیں کیا. اچھا, اور بھارت کی طرف سے ہی پتہ لگ سکتا ہے ڈاکٹر دانیل صاحب؟ بھارت کی ساری انفارمیشن مسنگ پرسن کے حوالے سے سارے جتنے یہ لوگ کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ آفیسر جو گم ہوئے تھے 1965 اور 1971 کی جنگ میں جی, تو پرائم سورس جو ہے وہ تو انہی کے پاس ہے نا, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, ان کے قیام کے حوالے سے, آئے کچھ زندہ بھی ہیں یا نہیں جی. اچھا, بھارت اگر جواب نہیں دے رہا اور یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اتنی دیر تک ایک شخص کو اگر آپ جیل میں رکھتے ہیں اس کے لیے واضح بھی نہیں بتا سکے, ڈی این اے ٹیسٹ کا بتا رہے ہیں, کوئی اس بارے میں رپورٹ ہی نہیں صحیح طرح کیا گیا, تو اب یہ جو جیلوں کی بات ہو رہی ہے یہ خبر آپ تک کس طرح پہنچی کہ کسی جیل میں ہے؟ اور حلیہ بھی بتایا گیا کہ ایک شخص بوڑھا ہے اور قد کے حوالے سے بھی بتایا گیا. جی سر, بیسکلی یہ کہ ہم لوگ بیسکلی لاہور کے رہنے والے ہیں اور مطلب کافی لوگ ہمیں جانتے ہیں, تو جب یہ خبریں اخباروں میں آنی شروع ہوئی تو میرے والد کو بھی اور میرے تایا کو بھی اور میرے دوسرے کزنس کو بھی مختلف لوگوں نے ادھر ادھر سے رابطے کیے اور انہوں نے انڈیکیشن دی کہ جی پرابیبلی یہ انڈیا کسی بنارس جیل میں ہیں. پہلے کہہ رہے تھے کہ پٹیالہ میں ہیں, پھر کہتے ہیں جی بنارس جیل میں ہیں. اب اس کے بعد حلیہ بھی کسی نے بیان کیا کہ جی وہی واز ویری ٹال مین اور ویری فٹ باکسر, گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے اور کیپٹن تھے ان کی ٹیم کے, باکسنگ ٹیم کے, تو کہ جی لمبا قد ہے, بڑی داڑھی ہے, اینک لگاتے ہیں اور جیل میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں. یہ تک لوگوں نے بتایا ہمیں. اب جی اس کے بعد ہمارے ریسورسز تو لمیٹڈ تھے آبویسلی, گورنمنٹ آف پاکستان نے یا منسٹری آف ڈیفینس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. اب اگر ہندوستان کی حکومت جواب نہ دے یا کرے تو آئی تھنک سو وہ بلیٹنٹلی جنیوا کنونشن اور انٹرنیشنل لا کو ریفیوٹ کر رہے ہیں. کوشش ہی نہیں, یعنی اس کا مطلب ہے انڈین اتھارٹیز کر رہی ہیں. پاکستان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں مزید کہ چلیں ایک دفعہ بات ہوئی دوبارہ ان کو پش کیا جا سکتا ہے مسلسل کہ اس بارے میں بتایا جائے, ان جیلوں میں جا کر دیکھا تو جائے جس شخص کا حلیہ بیان کر رہے ہیں اس بارے میں کوئی تصدیق ہو سکے؟ سر دیکھیں, بیسکلی وہ پاکستانی آرمی کے آفیسر تھے, پاکستانی سٹیزن تھے, ہمارے ملک کے رہنے والے تھے, ہمارے سپاہی تھے. یہ نہیں کہ میرے خالی تایا کی کرے, جو باقی 18 آفیسر دوسرے بھی تھے اور باقی جوان تھے, وہ ان کا کیا قصور تھا؟ پرسنل جنگ تو نہیں تھی یہ تو جس بھی وجوہات پہ جنگیں ہوئی وہ تو اپنے ملک کا دفاع کرنا تھا. اب اس جرم کی اتنی بڑی سزا, یہ پرسنل کرائم تو نہیں ہے کہ آپ ان کو 48 سال تک جیل میں بند رکھیں اور پھر ان کے گھر والوں کو بتائیں بھی نا. اور ہمیں تو انہوں نے باڈی بھی, انڈیا والوں نے, جو میرے والد اور میرے تایا والا بتاتے تھے کہ باڈی بھی ادھر سے آئی تھی. اب یہ جو 2009 میں بات آئی ہے اور پھر ڈی این بھی نہیں انکلوسیو رہا ہے, تو ظاہر ہے شبہات تو آتے ہیں, شکوک آتے ہیں کہ جی کس طرح ہوا ہے کہ ایک بندہ اس کو ڈکلیئر ڈیڈ کیا گیا ہے
اب زندہ ہے اور اس کا نام ریپیٹڈلی اخباروں میں آ رہا ہے کہ یہ 18 لوگ ہیں جو بھارتی جیلوں میں ہیں. ابھی ڈی این اے ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں دوبارہ آپ کو کوشش ہونی چاہیے اس کے حوالے سے آپ کا خیال ہے تاکہ پتہ چل سکے؟ سر میرا یہ اس میں خیال میں ہے اور حکومت سے بھی عرض ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کا باہر کے ملک میں امریکہ یا انگلینڈ سے اس کا پراپر انالیسس کرایا جائے، کیونکہ وہاں کی ظاہر ٹیکنالوجی ہو سکتا ہے یہاں کی ٹیکنالوجی سے مچ فردر ہے. کیونکہ اگر آپ احرام مصر سے نکلی ممیز کا ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس بات تو ابھی 48 سال ہی ہوئے ہیں، یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی میچڈ اور اس کو سیریسلی اس میٹر کو ٹیک کرنا جائے، بیکاز ہی واز دا سن آف پاکستان اینڈ ہی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو بی کمنگ بیک ٹو ہز کنٹری اگر وہ زندہ ہیں. ہیرو تو ہمارے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں سڑکیں ان کے نام پر بنا دی گئیں، لیکن اس کے بعد یہی آپ لوگ سوچتے رہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اور پھر اچانک جب خبر آتی ہے 2009-2010 میں، اس کے بعد آپ نے جو ایک کوشش کی آپ کی ساری فیملی مل کے، اور اس کے بعد انڈیا سے کوئی جواب نہیں آیا، اس کے بعد پھر آپ ہمت ہار گئے؟ سر ایک عام انسان کی جہاں تک پہنچ ہو سکتی وہ وہاں تک کر سکتا ہے. obviously we don't have links to any higher ups، تو ہم تو وہی کر سکتے جو ہم نے کیا، جو سرکار کو لکھا، خط لکھا، گورنمنٹ کی طرف جواب بھی پازیٹیو آیا، انہوں نے ڈی این اے بھی کرایا، اور پاکستانی فارن آفس نے انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو بھی لکھا ہے. اب آگے اگر وہ جواب نہیں دے تو میرے خیال میں ہیومن رائٹس کی جو ساری اس سے بلیٹنٹ وائلیشن کیا ہو سکتی ہے کہ کم از کم آرگنائزیشن کو بھی دیکھنا چاہیے. انڈیا میں بہت ایکٹیو ہے. امید کرتے ہیں آج آپ پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ. اور جو ہمارے ہیرو ہیں کیپٹن ججیس ناگی، ان کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ایک دفعہ پھر کوشش کرے گی اور بھارت پر دباؤ ڈالے گی کہ واضح طور پر ہمارے اس ہیرو کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. اگر وہ کسی جیل میں ہے تو ان کو رہا بھی کیا جائے، ان کی زندگی کے بارے میں ان کے گھر والے فکر مند ہیں، واضح طور پر بتایا جائے، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد 48 سال کے بعد پھر یہ خبر آتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں ان کا کچھ اس حوالے سے بتایا تو جائے. دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے. ٹاپ سٹوری میں ہم اس پر نظر رکھیں گے. محمد اسامہ غازی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے. اللہ